Now moving on to our next session, the topic is emerging technologies, and I would like to invite Mr. Nauman Said, CEO SI Global, on the stage to conduct this session on emerging technologies. The panelist we have is Dr. Akif, MD, KPI TB, Shoaib Hamid, CIO Artistic Millionaires, Khwaja Mohammad Tayyib Zahid, Rizwan Akhtar, CPO Inbox Technologies, and Serish, CEO BizB. Assalamu alaikum ji. Today we have a very interesting topic. The whole thing revolves around upcoming technologies and what is trending and how we can take benefit out of it. So we have a good panel here from government, from private sector, and what are we going to touch upon is that what are the trends, what are the areas that we need to touch upon, and how it can impact and benefit our own economy. And what is the impact of trending technologies in global economies. So with this, I start the session, and my first question would be to Mr. Rizwan with regards to emerging technologies, its scope, and the benefit Pakistan can get by adopting them. Ji, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the panel. Wait, now it's on. Can you hear me? Okay. Thank you so much. I think we've had some very interesting panel discussions so far, and there were some obviously overlaps as well. Some things have already been discussed. Emerging technologies is a very interesting subject. It's sort of talking about the edge of the research, edge of where we stand right now and what can actually be adopted. The ultimate objective is always, to be able to gain benefit from it as human beings, as communities, as society, as nations, and to, grow the economy from all of this. The other day I was, going through Twitter and obviously through a VPN. Thankfully, the chairman has left. I was going through, and I came across a tweet, and this lady had written that I would like to see the artificial intelligence, the emerging technologies, doing things for me that take away the menial tasks. That is, I want the laundry to be done, I want the dishwashing to be done, I want my paperwork to be done. I don't want AI to, be doing artwork for me. I don't want AI to be doing extensive creative writing for me. I want to do that myself. I want AI to take the menial load away from me and let me do these things. So ultimately, these emerging technologies, they have to be beneficial for human beings, for us as a society. And in this regard, it's very important to understand that only then they can add value to the economy, to the entire country. So it's critical to understand if the use cases are not built to serve humanity, then we would be actually, suffering in this regard. And whatever progress we make, that might not yield the results. In any technology company, you would be faced with this challenge that is the decision making related to a particular product, is it held with the engineers or with the people who are going to actually go and sell the product, right? So these are the type of things, the type of questions that would be asked, and you have to actually come out and balance all of this. So at the end of the day, I mean, just to answer your particular question, I think we need to understand where we are leading towards all of this and whether it is actually beneficial for the human beings as a whole or not. So moving forward, because technology changes very rapidly, that's another problem we have. So I will continue the discussion with Mr. Rizwan, and then I move on to the next panelist. So keeping in view of that, what are the challenges with regards to rapid technology change, and what are the proactive measures that we can take to come up with to avoid such challenges? Right. So the challenges basically are often related to adoption.
right, adoption of the technology, to make it actually useful, and also to governing it, right? So these are two things that are counteracting, and they are actually, creating, they are counteracting their own mechanisms. So when it comes to the adoption, that is primarily linked with the usability or the acceptability of a particular product. But when we talk about the governance, that becomes a different ballgame altogether. We have multiple types of standards, compliances that have to be, handled, and then we also have a host of regulators, which also, sometimes become a challenge in their own way. We do have a co-panelist who can actually, cover the governance part of it in जी. greater detail. सो बेसिकली डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, क्योंकि KP IT बोर्ड को आप हेड कर रहे हो, तो उस हवाले से क्या आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं विद रिगार्ड्स टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और क्या एरिया है जिसको आप अभी एम्फेसाइज कर रहे हैं या उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया. दो एरियाज पे मैं बात करना चाहूँगा. वन इज़ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव. क्या है, मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सिर्फ AI की जो मार्केट है, इट्स अराउंड $13 ट्रिलियन जो कि आउट परफॉर्म कर सकती है बाई 2030. इस तरह अगर आप IoT में देखें तो इट्स $16 ट्रिलियन की एक मार्केट है. इस तरह ब्लॉक चेन इस $490 बिलियन की है, एंड सो ऑन. सो एक ऑब्वियसली एक एडॉप्शन ग्लोबली आपके पास एक डिमांड तो है ही. अब जिस तरह प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा कि जी वो लोग आगे जा सकते हैं जो कि अर्ली एडॉप्टर होंगे, और जो अर्ली अडॉप्ट करेंगे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, तो वही आगे जा सकते हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा KP के पर्सपेक्टिव से. सो इन 2022 जब फ्लड आया इन खैबर पख्तूनख्वा, सो वी हैव ए IoT बेस्ड अर्ली फ्लड वार्निंग मैकेनिज्म इन प्लेस एट द स्वात, और उसकी वजह से जस्ट ए वेरी स्मॉल इंटरवेंशन, बड़ी छोटी सी प्रोडक्ट थी, और उसने तकरीबन उसके थ्रू हमने अराउंड 400 फैमिलीज़ को एवेक्यूएट किया नौशहरा से ऑन द वे, एंड वी मैनेज लॉट ऑफ डैमेज सिर्फ जस्ट इन वेरी स्मॉल एप्लीकेशन. सो ऑब्वियसली एक तो एक ग्लोबल डिमांड है वन, एंड देन गवर्नमेंट के लेवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आपको हेल्प आउट कर सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी एनहेंस हो सकती है, एंड ऑब्वियसली आप ये फ्रॉड डिडक्शन और इन तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. अब व्हाट वी आर डूइंग एट द गवर्नमेंट लेवल, ऑब्वियसली एट द पॉलिसी लेवल वी आर कमिंग अप विद आवर ओन, एक तो नेशनल गवर्नमेंट की एक AI पॉलिसीज ड्राफ्टेड, इसमें कंसल्टेशंस अभी हो चुकी है. सिमिलर गोज विद द IoT के कुछ वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के वर्किंग ग्रुप्स बने जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है विद द कंसल्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड जो एक्सपर्ट्स हैं. सो एक तो एक पॉलिसी भी आ रही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट आप एक सेंट्रल पॉलिसी को देखते हैं, इस पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. वी आर कमिंग अप, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जैसे अप्रूव्ड अ प्लान ऑफ स्कूल ऑफ AI, ए स्कूल ऑफ IoT फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसमें हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो उनको ट्रेन करके इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी करेंगे. और मार्केट के जी ब्राइट नो सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिनकी डिमांड है AI के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए. सो स्किल्स के प्रोग्राम है कुछ, एंड देन कुछ गवर्नेंस के कुछ इंटरवेंशन जिसमें पेपरलेस का है, जिसमें ChatGPT की तरह एक अपना गवर्नमेंट का एक मॉडल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसको आपका ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट के जो वर्किंग पेपर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी. जी. सो ये जो आपने एरियाज़ पर बात की है, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या आएगा, और जो रिसोर्सेज हैं उन पर क्या आएगा, या जो यंग गन्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, अगर आप डिस्कनेक्ट देखें इंडस्ट्री का और जो ग्रेजुएट्स हैं, पहले उससे स्टार्ट ले लेते हैं. सो रिपोर्ट सजेस्ट कि रिपोर्ट की फाइंडिंग ये है कि 87% लोग जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वो एकेडेमिया के लिए फ़िट नहीं होते. सो आपके पास 13% लोग हैं जो कि समहाउ आप इंडस्ट्री में इनको वो करते हैं. सो अभी हम इन्हीं 87% लोगों पे एफर्ट कर रहे हैं कि जी इन्हीं को ट्रांसफॉर्म करें इस AI की इमर्जिंग फील्ड की मार्केट्स में, क्योंकि अब आप देखेंगे ये जो लो एंड के जॉब्स होंगी ख़त्म होंगी, ये रिप्लेस होंगी बाय AI. आपकी अगर आप देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखें, मिड जर्नी ने बड़ी चीज़ें आपकी साइड लाइन पर कर दी.
آپ اب دیکھیں باقی آپ کی SEO ہوگی, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوگی, آپ کی کنٹینٹ رائٹ اپ ہوگا, ایک بڑا جو لو اینڈ والی جابس تھی وہ اے نے تقریباً ریپلیس کر دی. لیکن یہ ایک آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی کہ جو آپ کے ساتھ الٹرنیٹ ایک ندر انڈسٹری اسٹارٹ ہوئی. فار ایگزامپل پرمپٹ انجینئرنگ, یہ پہلی دفعہ آیا کہ جی آپ چیٹ GPT کے لیے آپ پرمپٹس لکھیں, آپ کمانڈز لکھیں, آپ کوئریز لکھیں. سو یہ ایک گیپ ہے جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور اسی گیپ کو پھر اس کا امپیکٹ سگنیفیکنٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر ان لوگوں کو جاب ملتی ہے اچھے مارکیٹس میں, پاکستان کی مارکیٹ میں, تو ایک بہت بڑا ویلیو کریٹ ہوگی. اچھا, اسی حوالے سے میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے اور کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے کسی بھی بورڈ کی بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو اکثر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ اس کے اوپر کس طرح سے کام کریں؟ بیکاز دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے اور ہر جگہ آلموسٹ پھیل رہی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری ہو گئی, ایگری ٹیک ہو گئی, فن ٹیک ہو گئی, اینڈ سو فورتھ. تو جب پالیسی ہم بناتے ہیں تو پالیسی کے اندر جو کنسیڈریشن ہے, مثال کے طور پہ سائبر سیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے, مثال کے طور پہ اور دوسرے ایک اسٹینڈرڈ یا بینچ مارکنگ کا ایک چیلنج آتا ہے. تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو پروکیورمنٹ رولز ہیں وہ ڈیفائی کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو, جو ہمارے ملک میں ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اچھا, اوور دا لاسٹ 3-4-5 سالوں میں جو ایک ڈفرینس آپ دیکھیں گے ڈیجیٹل گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے, بڑی چیزوں پہ ہمیں ایگزمپشنز ملی ہیں. فار ایگزامپل STZAs بنی ہیں, اسپیشل ٹیکنالوجی زون, ایک KP میں ہری پور میں ایک انٹائر بڑی ڈیجیٹل سٹی ہم وی آر اسٹیبلشنگ. آلموسٹ 80% کام ہمارا ہو چکا ہے. اب اس STZA میں جو بھی IT کی کمپنیز آئیں گی تو ان کو ایک بہت ٹک ٹاک فیسیلیٹیشن ہے, ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, باقی چیزیں. سو جو اسپیشلائز ٹیکنالوجی تو ان کے لیے ہم ایک ریلیکسیشن کا ایک میکینزم لے کر آ رہے ہیں, ون سنگل سورسز پہ ہے باقی جو چیزیں. دوسرا آپ کاپی پیسٹ کی آپ نے بات کی, سو میں اگر اس میں یہ ایڈ کر دوں, یہ کافی 3-4 سال سے کنسلٹیٹیو سیشنز ہو رہے ہیں اس پہ, AI کی گورننس پہ, ڈیٹا پرائیویسی پہ ہو رہی ہیں, سیکیورٹی پہ ہو رہی ہیں, سائبر سیکیورٹی کے اس پہ لاز بن رہے ہیں, اس کے ریگولیشنز بن رہے ہیں. فرسٹ کلاؤڈ پالیسی پہلے اپروو ہوئی, تمام پروونس نے ان کو اڈاپٹ کیا. اب اگر فار ایگزامپل میں اگر پنجاب گورنمنٹ سے ہوں یا KP گورنمنٹ سے ہوں تو میں آؤٹ سورس نہیں کر سکتا تھا کسی اور جگہ پہ. اب میں JS کا ڈیٹا سینٹر بھی یوز کر سکتا ہوں, میں PTCL کا بھی یوز کر سکتا ہوں. یہ ایک انیبلمنٹ کریٹ کی گئی ہے. تو وہ انیبلمنٹ ہے ایکسٹرا ہمارے گورنمنٹ کے ایمفیسس بھی ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ کا ہے. سو ایمفیسس ہے. اور میں اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں ابھی جو پولیٹیکل شفٹ آئے ہیں تمام گورنمنٹ میں, تو تمام گورنمنٹس کا دیکھیں تو پہلی پرائرٹی ان کی ڈیجیٹلائزیشن ہے. چاہے پنجاب گورنمنٹ ہے, چاہے سندھ ہے, چاہے ایون بلوچستان اینڈ AJK GB دیکھیں, AJK ان کی پرائرٹائزیشن یہی. جی نعمان, اف یو وڈ الاؤ, میں اسی پوائنٹ کے اوپر میں فردر ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک نیگیٹو پرسیپشن ہوتا ہے کہ جی پالیسی بہت لیگ کر رہی ہے, اٹس لیگنگ بیہائنڈ دی ٹیکنالوجی. دیٹس ٹرو, آئی مین دیر از نو ڈینائنگ اٹ. پالیسی نے ٹائم لینا ہے ٹو ایوالو, ٹو ایکچولی ٹیک شیپ. آج بھی وہ دیر واز اندر کانورسیشن اباؤٹ فن ٹیکس گوئنگ آن. EKYC کی ٹیکنالوجی از آؤٹ دیئر, وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ود دا پالیسی فریم ورکس فار دیٹ. تو یہ ایک گیپ ایگزسٹ کرے گا, اور اس وجہ سے کاپی پیسٹ از ناٹ اے اسٹگما ایکچولی. کاپی پیسٹ وین یو آر کاپیئنگ فرام ویریس اسٹینڈرڈز, فرام ویریس ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈز, آپ ان کے ساتھ اپنی پالیسی کو لنک کر دیتے ہیں. it's always beneficial for the country. You actually speed up the process of policy making. دیکھیں جی, the size of emerging technology is approximately 100 million plus, 100 trillion plus ہے. جنریٹیو AI itself 15.7 trillion کی مارکیٹ بننے جا رہی ہے بائی 2030. اراؤنڈ کوانٹم کی مارکیٹ تقریباً 700 million ہے. سو opportunity for Pakistan is there. So moving forward with that, طیب صاحب آپ سے I will ask this question کہ what are the emerging technologies and the areas where Pakistan should focus? دیکھیں جی, ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اندر ہر بندہ اس ٹائم AI کو ڈسکس کر رہا ہے. میرے اوپینین کے مطابق AI ایز آف ناؤ از مینڈیٹری آن ایچ اینڈ ایوری اینگل ان وچ ٹیک سیکٹر از ورکنگ. آپ مینڈیٹری سمجھ لیں, بیسک نیڈ سمجھ لیں.
اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. سو اے آئی کو یوز کر کے دیر آر ٹو مینی اوپن آئٹمس, بلاک چین, فن ٹیک, ان میں پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے. سو ان میں پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے فن ٹیک کے اوپر, بلاک چین کے اوپر, کوانٹم کمپیوٹنگ کے اوپر, آئی او ٹی کے اوپر. سو اے آئی کو پکڑ کے ہم ان تمام ٹیکنالوجی کے اندر بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول اوپن ٹو مینی آئٹمس فار گلوبل مارکیٹ. لائک ابھی کاپی کانٹینٹ کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, کاپی پالیسی کے اوپر. سو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم اس طرح کے ٹول بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں وچ کین ہیلپ اس ٹو امپلیمنٹ آور پالیسیز ایز سون ایز پاسبل. جی, موونگ فارورڈ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کولیبوریشن کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے, اور ہم کن سے کولیبوریشن کر سکتے ہیں تاکہ جو ہماری ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ کیسے بینیفٹ لے سکتی ہیں. کولیبوریشن کے کیس میں رائٹ ناؤ ورلڈ از اوپن, سو وی کین کولیبوریٹ ود گلف سیکٹر, یو ایس سیکٹر. دے آر اوپن ٹو انویسٹ ان دیز کائنڈ آف اسٹف, اسپیشلی ان پاکستان. And that can also open the stream and opportunities for all those students who is going to be graduate from universities. So we can build these some different kind of system which can help the global market. تھینک یو ویری مچ. جی جی کویشچنز کوشش کریں گے اینڈ سیشن میں سب کے ساتھ لیں گے اور اس پر بات کر لیں گے تاکہ ہم آگے کنٹینیو کر لیں, پورا اپنا ٹاپک کور کر لیں, اینڈ دین ان شاء اللہ ویل اوپن دا فورم فار کویشچنس. تھینک یو. کمنگ بیک, دیکھیں جی ایک ایریا ہے جس پہ ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے بات کرنے کی, وہ ہے ہم ٹیکنالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی گروتھ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو اس کی ایسنس ہے یا روٹ کاز ہے وہ ہے ایجوکیشن. جب تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طریقے پہ یا اس اسٹینڈرڈ پر نہیں لے کے آئیں گے تو جو ہمارے 23 to 24,000 گریجویٹس جو آتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری اور اکیڈمیا کی ڈسکشنز کافی رہتی ہیں. اس میں پاشا CXO کے فورم پر بھی کافی ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو امپورٹنٹلی اس پر میں بات کروں گا اپنے پینلسٹ سے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو یونیفارمٹی کی طرف لے کے آنا پڑے گا اکراس پاکستان ان ٹیکنالوجی. تو جی واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیے ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں گے نا تو ابھی وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کولیبوریشن. ایجوکیشن اٹ سیلف کے ساتھ انڈسٹری کو کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دی انڈسٹری نیڈس ٹو ایکچولی ریچ آؤٹ ٹو دی ایکیڈیمیا. ایکیڈیمیا ریچ آؤٹ کرتی ہے اینڈ آئی ایم سٹنگ آن دی انڈسٹری سائڈ. آئی نو کہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں فار دی ایکیڈیمیا ٹو ایکچولی گیٹ ایکسیس ٹو دا رائٹ پیپل جو کہ ان کی ایجوکیشن کو اسٹرکچر کر سکیں. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف انڈسٹری ایڈوائزری بورڈز جو کہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز نے بنائے ہوئے ہیں. It's always good to, have the right people on those boards, have people from the industry sitting with them and, advising them, and ultimately tailoring the formal education as well as the informal and skill-based education in a way کہ جو ان کی employability کو enhance کرے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت شارٹ ٹرم جو ہے ہم enablements کر سکتے ہیں, ان کے اوپر فوکس کی ضرورت ہے. Especially when we talk about the latest emerging technologies, short courses as add-ons to various other formal degrees or formal courses, like in blockchain, like in other things, you can actually, get people enabled on a very short-term basis. اور وہ پھر ان کی employability اور آگے further اس کو build کرنا, that obviously takes some further effort. But the essence of all of this is collaboration. You really have to invest in that. Companies have to, actually work with the academia and enhance this collaboration further. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے اسی کے اوپر آگے لے کے چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں بیسکلی اگر آپ کے فاؤنڈیشن ویک ہے تو آپ کی عمارت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, ایک سرٹن پوائنٹ تک تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن کیا
ہم کیا اسٹریٹجی ایسی اپنائیں جو موونگ فارورڈ سب کے لیے بہتر ہو؟ اچھا، اس پہ کافی زیادہ ڈبیٹ آل ٹائم ہوتی رہتی ہے. اس کا ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے، وہ یہی ہے کہ جی آپ کا جو سورس ہے وہ یہ یونیورسٹیز ہی ہیں. کچھ نان ٹیک ایریاز ابھی آئے ہیں ایمرجنگ ٹیک میں، جس میں آپ کو پریلیمنری ڈگری کی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ ایک تھوڑی سے لوگ کا ایک پورشن الگ سے کر لیں. ٹیکنیکلی لانگ ٹرم میں یونیورسٹیز کا جو کورس ہے، جو کریکولم ہے اس کو آپ آئی ٹی انڈسٹری کے جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے مطابق کریں. جس طرح ابھی ہم نے ان کے پی وی پروپوزڈ اسٹوڈنٹ ایز اے فری لانسر، ٹیک اسٹوڈنٹ ایز اے فری لانسر پروگرام. سو ہم 7 سیمسٹر کے بندے کو اس کو پک کرتے ہیں، اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. وہی آپ سب آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے، ہم آج بھی اگر آپ کی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تو اس کہ جی مجھے نیٹ ورکنگ پہ جانا ہے. کیوں جانا ہے جی؟ اس میں کوڈنگ شامل نہیں ہے، اس میں پروگرامنگ شامل، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی پروگرامنگ میں کیا ہے، کوڈنگ میں کیا ہے. سو پہلے وہ کیریئر کاؤنسلنگ والا پارٹ ہم اس کو کرتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیوآپس پہ جانا ہے تو یہ اس ٹریک کو آپ پکڑیں. اب آپ ڈیوآپس سم تھنگ سلیکٹ کیا، آپ نے اوریکل پہ بھی نہیں جانا، یا آپ نے ڈیزائننگ پہ نہیں جانا، آپ نے سسکو پہ نہیں جانا. سو ایک تو وہ ہے کہ جی آپ اس کو اس ٹائم سے پک کریں، کاؤنسلنگ کریں، اور آپ ان کو پراپر ایک انڈسٹری اسپیسیفک ٹیکنالوجیز پہ ان کو ٹرین کریں. جب وہ گریجویٹ ہوگا تب اس کو اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی. سو 2 پوائنٹس تھے اس کے. ایک تو یہ تھا کہ جی ہم ڈے فرسٹ سے ہی جو فرسٹ سیمسٹر سے کورس پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے، کافی ڈبیٹ ہوتی. ابھی بڑا ایک اچھا انیشیٹو پاشا نے لیا کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے، پھر ان کی پلیسمنٹ ہوگی. وہ دیٹ از اے سیکنڈری گڈ آپشن کہ آپ ان کو ڈیجیٹل اس پہ کریں. اینڈ دین انٹرنشپ اور باقی جو چیزیں. ہمارا فوکس یہی تھا کہ جی ہم جو گریجویٹس ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں، ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کریں ٹیکنالوجی وائز، اور ہمارے جو اپنے روڈ میپس ہیں ان کے مطابق اس کو فٹ کر سکیں. فار انسٹنس اب ہماری گورنمنٹ کی KP گورنمنٹ کی پرائرٹیز AI ہے، ڈیجیٹل گیمنگ ہے، کیونکہ ہماری بہت سے اچھے لوگ ہیں جو کہ اینیمیٹرز ہیں. اینڈ دین AR VR پہ کافی زیادہ ہمارا کام ہوا ہے، IoT پہ. سو ہمارے فوکس یہی چیزیں ہیں کہ جی ہم اگر ان کو ڈیوائڈ کریں. ڈیوآپس کا پروگرام ہے، سو ان کو ٹرین کریں اور ان کو جو ریلیونٹ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ لنک کریں. سو دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. اگر آپ دیکھیں باقی ایز اے اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے، ایڈیکس آپ کے پاس اویلیبل ہے، کورسیرا اویلیبل ہے، ڈیجی اسکل کے پروگرام ہیں، کچھ ہمارے پروگرامس ہیں. ان سب کا آپ ملا کے دیکھیں تو ان کے جو انرولمنٹ سب کرتے ہیں ہارڈلی 10% لوگ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ انٹریکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ پراپر اٹینشن نہیں ہوتی. سو آپ کو ملٹیپل اینگل سے اس کو دیکھنا پڑے گا. جی سر، اب آپ سے سوال ہے کہ پالیسی کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے گروتھ کی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ پالیسیز کافی اہم رول پلے کرتی ہیں، بیکاز اگر ہم پالیسی بنائے بغیر کسی ایک سیکٹر کے اندر بھی ٹیکنالوجی کو انیشیٹ کرنے چلے جاتے ہیں، سو ایٹ سم ٹائم آفٹر سم ٹائم اٹ ول گوئنگ ٹو بی کولیپس، بیکاز آگے پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. سو پالیسی برین اسٹارمنگ these kind of stuff is supposed to be happen before everyone is going to be start and interact in any kind of emerging technologies and anything you want to build. اور in addition جو بھی previous topic چل رہا تھا اس میں انڈسٹری کو خود کولیبوریشن کرنی چاہیے یونیورسٹیز کے ساتھ، بیکاز ایک گیپ میں پچھلے لاسٹ مور دین 10 ایئر سے کنیکٹڈ ہوں آئی ٹی انڈسٹری سے. سو جو گیپ ہم خود فیس کر رہے ہیں مارکیٹ میں بیٹھ کے، وہ یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کے آتا وہ 100% فال نہیں کر رہا ہوتا اس کرائٹیریے کے اوپر جس کرائٹیریے پہ انڈسٹری ریسورس مانگ کر رہی ہوتی ہے. سو انڈسٹری میں موسٹ کامن پریکٹس چل رہی ہے ایک وہ ریسورس جو کہ 4 سال کی ڈگری لے کر آیا، اس پہ انڈسٹری از گوئنگ ٹو بی انویسٹ 6 to 9 months. Then that person will be able to start putting some kind of effort in a production level on that particular industry. So industry کو یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اسپیشلی لاسٹ ایئر میں، بیکاز وہاں اس ٹائم موسٹ آف دی فائنل ایئر پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کی جائے اسٹوڈنٹ کی، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، ان کو اس حساب سے ٹرین کیا جائے تاکہ جب ان کی گریجویشن پوری ہو دے آر ایبل ٹو کنٹریبیوٹ in our industry on a production level. تھینک یو ویری مچ جی. اس کے علاوہ ایک اور آڈینس کے لیے میں نے کہا، ویسے تو ویل اویئر آڈینس ہے ہماری،
بٹ یہ ہے کہ پاشا، پی سیب، ایم او آئی ٹی، سی ایکس او پلئنگ اے پیوٹل رول ان پرووائڈنگ گلوبل انفارمیشن. جو بھی ٹرینڈس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، جو گلوبل رپورٹس ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ سب اویلیبل ہیں. تو آپ لوگ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس سمت میں دنیا جا رہی ہے اور ہمیں کس طرف جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی مختلف یونیورسٹیز اور فورن ٹیلنٹ پول ہے، وہ ایون آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی سمرز کے اندر انٹرنشپ بھی آفر کر رہا ہے، ٹریننگ بھی آفر کر رہا ہے، آن لائن کورسز بھی آفر کر رہا ہے، اینڈ دے آر ویری ویری ویلیوبل اینڈ ریکگنائزڈ. سو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گرو کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ایک آپ کو فلیور مل جاتا ہے انٹرنیشنل، تو آپ کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ کتنا گیپ ہے اور آپ کو کتنی امپرومنٹ کرنی ہے. سو دس واز آن اے لائٹر نوٹ. آئی واز جسٹ شیئرنگ دس انفارمیشن ود یو گائز. And we have touched upon collaboration, we have touched upon the importance of having a uniform education system for technology, not at university level, but at grassroots level and at college level, and then moving forward. So this is an area where یہ سارے لوگ اس پہ کام کر ہی رہے ہیں، مختلف فورمز جو ہیں. And there is a sizable amount that's been spent by MOIT, Pasha, PSAP and NAFTAC for training young guns and young students. I think a number of students have already been trained and more can also be trained. But again, coming back to that point, I'll ask Adnan Saab, what is the importance of selecting a path in terms of emerging technology? اچھا، so اس میں بیسیکلی what I'd like to say is already we've talked a lot about use cases. میرے خیال میں جب آپ نے اپنی گروتھ ایز این انڈیویجول اور یو وانٹ ٹو ایویلیویٹ دی پوٹینشیل پاتھ فار اے اسٹارٹ اپ فار دی سلیکشن آف اے پروڈکٹ اور اینی تھنگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم وٹ ہیپنز از دیٹ وی آفن fall for buzzwords, catchwords. We talk about high-sounding words, and we try to, build products around them, and then ultimately try to sell those products. That is a recipe for failure, unfortunately. It does not always succeed. It does succeed in some cases. So, جو path actually, whether you're talking about your own personal growth, اپنے آپ کو کہ آپ نے کس ایریا میں جانا ہے، یا آپ نے you have to understand what your skills are, what your strengths are, and what you actually can achieve from all of this. What you can achieve is often linked to potential usability, right, of what you're thinking about, of what your ideas are. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. I mean, a lot of people over here are IT professionals. I'm from a telecom background, right, and obviously working in IT as well. But the thing that strikes me as most surprising is that the merger of these two areas, the telecom and the IT, is still very far-fetched, primarily because of the strong telecom کو govern کرنے کے جو standards اور regulations ہیں، ان کی وجہ سے we think کہ we cannot get. But things like Open RAN are coming in. The things like telecom as a platform is coming in, where just like a cloud-based SAP کے جس طرح آپ بیچ رہے ہیں ERP solution، اسی طرح ہی آپ پورا کا پورا ٹیلیکام کا انفرا بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو دی Huawei's and the ZTE's and the Ericsson's, they are evolving towards all of this. I feel that IT has a lot of potential in that, right? And so whether if you're talking about your own growth path, you're talking about the growth of a company, these are certain areas in the emerging technologies where you can actually, build towards and actually work towards that. Thank you, Adnan Saab. Rizwan, sorry. So, ہم نے کافی کوشش تو کی ہے کہ cover upon and touch upon various aspects, but time is very, very short and we have to wrap it up. And sorry we can't take questions, but what we will do is that after the session we will sit at the corner, and if there's any questions you guys can, اگر کوئی questions ہیں تو بتا دیں. جی سر.
تھینک یو. اچھا دو اسپیکٹ آپ نے کی, دو میں اس پہ بات کروں گا. SIFC کی اس فورم کی وجہ سے تمام چیزیں بڑی کوئک ہوئی ہیں. ون, یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں AI میں ان کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے SIFC کا ایز اے رول, اور اسی وجہ سے SIFC نے دو کام کیے. ایک تو تمام پروونسز کو, تمام باڈیز کو اکٹھا کیا ہے. ون, یہ جو بڑا مشکل تھا. فار ایگزامپل آپ کی نادرا کے ساتھ ایک انٹرفیسنگ ہے, آپ کی SCCP کے ساتھ انٹیگریشن ہے, آپ کے FBR کے ساتھ ہے, تو یہ اب تک آئسولیشنز میں تھے. اب SIFC کے تھرو اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. سو SIFC نے دو بڑے وہ کیا. ایک تو پالیسی تھی ان کی کہ جی ڈیجیٹلائزیشن از ٹاپ پریارٹی, اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کو انہیں ڈرائیو کیا, بڑا زبردست طریقے سے ڈرائیو کیا. پالیسیز بنانا شروع کی. STZA کا آپ دیکھیں, یہ انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا. سو ایک تو وہ پارٹ تھا. دوسری اس کا بائی پروڈکٹ کیا ہے کہ جب نیشنل IT بورڈ جو فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے, سو پریویسلی ایک ہفتہ پہلے تمام پروونسز کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور اسی بارے میں کہ جی ہر پروونسز جو بھی ڈیجیٹلائزیشن کر رہی ہے تو اس کو ہم سنٹرلی ایک ہی جگہ پہ سیملیس انٹیگریٹ کریں گے. سو اس کے لیے ایک انٹیگریشن کا ایک براڈر فریم ورک بنایا جا رہا ہے, ایک انٹرپرائز آرکیٹیکچر, آپ سب ٹیکنیکل لوگ ہیں. سو KP نے تو آلریڈی بنایا ہوا تھا, اب نیشنل گورنمنٹ ایک اپنا انٹرپرائز آرکیٹیکچر بنائے گی, پنجاب کا اپنا بنا ہوا ہے. سو ان کو ان تمام اس کو انٹرفیسز دیں گی, تھرو API کمیونیکیشن ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی. سو وہ اسٹرکچر ویل ان پلیسڈ ہے. اب کسی ایک بندے نے یا کسی ایک کمپنی نے یہ نہیں کرنا. ہر آرگنائزیشن نے اپنا کام کرنا ہے. SCCP نے اپنا کرنا ہے, FBR نے اپنا کرنا ہے, کسٹمز نے اپنے کرنے ہیں, آپ کا نادرا نے اپنا کام کرنا ہے, بینکنگ سیکٹر نے اپنا کرنا ہے. اب تھرو لیکن ایک جس طرح ایسٹونیا کا ایکس روڈ کا ایک فریم ورک ہے, اٹس اے ویری پاپولر فریم ورک, سو اس کے تھرو تمام چیزیں سیملیسلی کنیکٹڈ ہیں. سو یہ ایفرٹ ابھی ہو رہی ہے انشاءاللہ. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کے سسٹم جو ہیں وہ ابھی انٹیگریٹڈ اور ایک ہوگی. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی ایک وہ کہتے ہیں کہ جی دیر شوڈ بی ون کمیونیکیشن چینل فار اے سٹیزن. ایسا نہ ہو کہ جی ہر ایک کے لیے ہر ایپ کے لیے دوبارہ لاگ ان کرے, اس کے لیے آپ الگ ایپ ہے اس کے لیے. سو دیر شوڈ بی ون کمیونیکیشن چینل جس پہ کام ہو رہا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں انٹیگریشن تو کافی عرصے سے چل رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی بھی اور باقی بھی. اگر آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی دیکھیں, ویسے بھی دیکھیں تو کافی پروگریس ہوئی ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے. اور اب چونکہ بیکاز آف گلوبل کلائمیٹ چینج اور دوسرے اسپیکٹس بھی ہیں, تو فارمرز کو فائدہ دینے کے لیے PITB نے کافی اچھی ایک انٹیگریشن ماڈل بنایا ہوا ہے جس کے تھرو فارمرز بینیفٹ کر رہے ہیں. کوئی اور سوال جی کسی کو, اینی ادر کویسچن پلیز. دیکھیں جی, جہاں پہ بات آتی ہے ای کامرس سیکٹر کی, سو ای کامرس سیکٹر سب کو پتہ ہے بہت کامن چل رہا ہے. اسٹارٹ ہوا ہے ان ارلیز 2000 میں, لیکن کووڈ نے اس کو بہت بوم دیا تھا. اور اس ٹائم پاکستان کا پوٹینشیل ای کامرس سائڈ پہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, بیکاز لوگ گھروں سے نکل کر برک اینڈ موٹرز کی طرف جب جاتے ہیں ان پیک آورس, سو ہیوج اماؤنٹ آف ٹائم از گیٹ ویسٹ. سو لوگ بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گیٹ پرچیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بائی سٹنگ اینی ویئر. سو ای کامرس کی گروتھ پاکستان میں اسٹل اٹس اے ہیوج پوٹینشیل. نیولی اسپیکنگ, سو آن اے سنگل منتھ more than 100 or 200 online stores are going to be established. In case of industry کی یا individual resource کی, how they are going to groom themselves, اس کیس میں وہی انڈسٹری کو یونیورسٹیز کے ساتھ collaborate کرنا پڑے گا to get them educated what kind of resources they are looking for. پھر انڈسٹری والے مل کر یونیورسٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کریں گے, بتائیں گے, چیزیں سکھائیں گے اور پاتھ بنائیں گے, جس کی بیس پہ جب گریجویٹ نکلے گا تو وہ ای کامرس انڈسٹری میں کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکتا. Thank you, sir. Thank you, sir, for your time. And now I would like to invite
Yeah, sorry. Kamal Masood Saab, to give our distinguished panelists mementos for their credible participation. Ji. Dr. Rafiq, MD, KP, ITB. Noman Said, CEO, SI Global. Shoaib Hamid, CIO, Artistic Millennials. He's not here. Khwaja Mohammad Tayyib Zahid. And Mr. Rizwan Akhtar, CPU and Box Technologies. Please stay there for a group photo. Thank you.